अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह एक नया पेज स्टार्ट करेंगे। पिछले लेसन में हमने मुनाफ़िकीन का ज़िक्र स्टार्ट किया था। उनके बारे में अल्लाह ने बताया कि वो ईमान लाते हैं, कुफ्र करते हैं, फिर ईमान लाते हैं, फिर कुफ्र करते हैं और फिर कुफ्र में बढ़ते ही चले जाते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने उनके बारे में बताया कि मुनाफ़िकीन और काफ़िरीन सब जहन्नुम में इकट्ठे किए जाएंगे। इस सबक में भी हम मुनाफ़िकीन का ज़िक्र पढ़ेंगे और उन्हीं का सिलसिला, उन्हीं का ज़िक्र यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले आयत स्टार्ट होती है अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम। यतरब्बसूना, ये हमने तलाक़ की आयतों में आपको याद होगा कि जो सूरह बकरा में हमने पढ़ी थी, यहाँ वहाँ पे ये वर्ड पढ़ा था। इसका मतलब होता है इंतज़ार करना। बिकुम से मुराद ये हो जाता है कि वो तुम्हारे बारे में इंतज़ार में हैं। वो लोग जो इस इंतज़ार में हैं या देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? वो दो चीज़ें देख रहे हैं। फ़इन कान लकुम फ़तहुम मिनल्लाहि, कि अगर हो तुम्हारे लिए फ़तह मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से अगर तुम्हें कोई फ़तह मिलती है, क़ौलू, तो वो कहते हैं अलम नकुम माकुम, क्या नहीं थे हम तुम्हारे साथ? अलम, क्या नहीं, लम ने नकुन, ये जो है ना, ये जज़्म हालत है उसकी, फ़ेल मुदारे की, कि क्या हम नहीं हुए तुम्हारे साथ, ठीक है, क्या हम नहीं थे तुम्हारे साथ। व इन काना लिल काफिरीन नसीबुन, और देखते हैं कि तुम्हें तो फ़तह मिलती है तो वो कहते हैं कि हम तो आपके साथ नहीं थे क्या। और जब काफिरीन को कोई हिस्सा मिलता है, यानी कि उस कामयाबी का कुछ हिस्सा काफिरीन को मिल जाता है, तो वो कहते हैं, और किससे कहते हैं? उन काफिरीन से कहते हैं अलम नस्तहविज़ अलैकुम वनमनअकुम मिनल मुमिनीन। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक जुमला है जो अचानक वो अपना बदल लिया करते थे। मुसलमानों को कामयाबी मिलती थी तो वो मुसलमानों के पास आके कहते थे हम तो तुम्हारे साथ ही थे, कि हम नहीं थे तुम्हारे साथ। और जब वो कुफ़ार को कोई कामयाबी हासिल होती तो उनके पास जाते और कहते अलम नस्तहविज़ अलैकुम। अब ये क्या मतलब है नस्तहविज़ अलैकुम? हा वाव ज़ाल जो है, इसका मतलब होता है किसी को हाँकना, हाँक कर काबू करना। जानवरों के साथ या ऊँटों के साथ जब बहुत सारे रेवड़ के तौर पर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनको हाँक के उन पर काबू पाया जाता है, हाँका जाता है और उनको एक ही सिमत में किया जाता है, तो उसके लिए ये वर्ड होता है। और नस्तह, ये सीनता से तलब करने या चाहने के माने पैदा हो जाते हैं। क्या हमने तुम्हें काबू ना करना चाहा था, या तुम हमारे काबू में नहीं थे? अलैकुम, इसका इस तरह से मतलब बनता है कि हम तो तुम पर काबू पाने ही वाले थे। वनमनअकुम मिनल मुमिनीन, और यह नमनअकुम का मतलब है क्या हमने तुम्हें मोमिनों से बचा नहीं लिया था? अपनी खिदमात पेश करते हैं वो काफरीन को कि क्या हम तुम पर काबू ना पाने वाले थे, और क्या हमने मोमिनों से तुम्हें नहीं बचाया था? क्यों कहते थे वो ऐसे? क्योंकि वो अपनी हमदर्दियाँ जीतने वालों के साथ लगा लेते थे। ये मुनाफिकीन की एक ख़ास एक सिफत होती है कि जो जीत रहा होता है वो हमेशा उनके पास जाके अपनी सारी हमदर्दियाँ जीतने वालों के साथ मंसूब करना चाहते हैं। मुसलमानों को कामयाबी मिलती लकुम है ना, तो ये मुसलमानों से खिताब है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम्हें कोई कामयाबी या तुम्हें कोई फ़तह अल्लाह की तरफ से मिलती है तो वो कहते हैं आके कि अलम नकुम माकुम, हम तो तुम्हारे साथ थे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? क्वेश्चन के फॉर्म में आके पूछते हैं। और जब काफिरीन को व इनकाना लिल काफिरीना, ये है ना, फ़ इनकाना लकुम, ला भी यहाँ पे लिए के लिए है, लाम ज़ेर लिए के लिए होता है। व इनकाना लिल काफिरीना नसीबुन, और फिर अगर काफिरों को कोई नसीब होता है, यानी कि वही फ़तह में से कुछ नसीब होता है, हिस्सा होता है ना, नसीब कहते हैं हिस्सा, कोई कामयाबी का कुछ हिस्सा काफिरों को जब मिलता है तो जाके उनसे कहते हैं अलम नस्तहविज़ अलैकुम। लम है, लम ने नस्तहविज़ू को नस्तहविज़ कर दिया, ठीक है ना, तो ये फ़ेल मुदारे को उसने जज़्म दे दी है लम ने। और इसी तरह लम का इफ़ेक्ट यहाँ पे भी है, नमना,
نمنع، کم جوڑ گیا آگے، ضمیر جڑ گئی ہے، لیکن نمنع یہاں پہ بن رہا ہے کہ ہم نے نہیں بچایا، ہم نے نہیں بچایا تمہیں مومنین سے، کیا ہم نے نہیں تم پر قابو پایا، اور کیا ہم نے نہیں بچایا، یعنی کہ ہم تم پر قابو پا سکتے تھے اور ہم تمہارے خلاف بھی جا سکتے تھے، لیکن ایسا ہم نے نہیں کیا اور ہم نے مومنوں سے تمہیں بچایا ہے۔ یعنی کہ اس طرح سے آپ آ کے کہتے تھے کہ کیا ہم نے نہیں کیا ایسا، کیا ہم نے مومنوں سے تمہیں نہیں بچایا، کیا ہم نے تم پر قابو نہ پاتے تھے تمہیں۔ تو یہ اس جملے کو بہت اچھے طرح سے سمجھنا ہے کہ کیوں اس طرح سے یہ اصل میں ہم منافقین کی بات کر رہے ہیں کہ جو تمہارے معاملے میں کسی انتظار میں ہیں، یعنی کہ جب بھی وہ کسی جنگ میں حصہ لیتے تھے تو ان کی نظریں ہوتی تھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر تو مسلمانوں کو فتح ملتی تھی تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے تھے، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ ملتا تھا کامیابی کا تو وہ جا کے اپنی ہمدردیاں کفار کے سامنے پیش کر دیتے ان الفاظ کے ساتھ۔ قولو آیا نا، وہ کہتے فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ یحکم، حکم فیصلہ، فیصلہ کے معنوں میں پس اللہ فیصلہ کر دے گا بینکم تم سب کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ، لن ہے، لن جو ہے وہ فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے اور زوردار نفی پیدا کرتا ہے، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی سبیل، یعنی کہ کسی طرح سے بھی کافر مومنوں پر غالب نہیں آ سکتے، اللہ ہرگز نہیں بنائے گا۔ لن یجعل اللہ، تو لن یجعل اللہ، ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی بھی سبیل۔ تو یہ اس آیت کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ اس میں منافقین کا جو ایک رویہ ہے کہ وہ کامیابی کی صورت میں اگر وہ مومنوں کو کامیابی ملتی تو وہ ان کے پاس آ کے کیا کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر وہ کافروں کو وہ کامیابی مل جاتی تو وہ کہتے کہ کیا ہم تم پر قابو نہ پا سکتے تھے، یا کیا ہم نے مومنوں سے تمہیں نہیں بچایا تھا، واو کر کے یہ دو باتیں وہ کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا یوم القیامہ میں، وَلَن یجعل اللہ، اور ہرگز نہیں، لن ہے، لن کیا کرتا ہے، یجعل نہیں کرتا، لم جو ہے وہ آگے یجعل کر دیتا، یہاں پہ لن ہے زوردار نفی اور مضارع کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ کہ بنا دے گا، لن یجعلا، لام کے اوپر زبر جو ہے یہ اس کو نصب دے رہا ہے، تو ولن یجعلا، اور نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے، علی المؤمنین سبیلا، مومنوں کے اوپر کوئی سبیل، یعنی کہ غالب نہیں آ سکتے، کافر کبھی بھی مومنوں پر غالب نہیں آ سکتے، نہیں آئیں گے، نہیں بنائے گا نا اللہ تعالیٰ کی لن ہے تو مستقبل کے معنوں میں۔ ان المنافقین، اب آگے منافقین کا نام لے کے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور وہ 4 باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے۔ 4 باتیں کیا ہیں؟ 3 باتیں ایک آیت میں ہیں، اس کے بعد چوتھی بات دوسری آیت میں ہے، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ کیا کرتے ہیں منافقین؟ بے شک منافقین یخادعون اللہ، یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، شروع میں ہی جب ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی تھی وہاں پہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کا ذکر کیا تھا تو وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہاں تو یہ بھی تھا کہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے تھے، یہاں پہ ہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، ہوا ہے اللہ کی طرف اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ ہے اللہ انہیں دھوکہ دینے والا۔ خادع کہتے ہیں فاعل کے وزن پہ خادع، یعنی کہ دھوکہ دینے والا، ہم ان کو دھوکہ دینے والا ہے، ہوا خادعہم، جبکہ اللہ ان کو، یہ واو جو ہے حالیہ ہے، جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ اللہ ان کو ڈسیو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ کیا کرتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَى، کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، کسالہ کہتے ہیں جب وہ ہر وہ کام ایسا کرنا کہ جس میں آپ کا دل
اور آپ کی بالکل دل نہیں کر رہا، اس کو کسالہ کہتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی سستی اور بے رغبتی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کھڑا کیا جاتا ہے انہیں الی الصلاۃ، صلاح کی طرف، تو کھڑے ہوتے ہیں، 2 دفعہ قاموا آیا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ بھی ساتھ ہی یاد رکھنا ہے کہ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یُرَاءُونَ النَّاسَ کا مطلب ہے کہ وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز کی طرف آتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں تھا اس وقت جو منافقین تھے وہ نماز ضرور پڑھتے تھے، نماز کے لیے اس وقت جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس زمانے میں، اس کو تو وہ مطلب مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، لیکن منافقین چونکہ خود کو انہوں نے مسلمان شو کرنا ہوتا تھا تو انہیں نماز تو پڑھنی ہی تھی، اور نماز پڑھنے کے لیے جب آتے تھے لیکن بہت سستی کے ساتھ اور بے رغبتی کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے تھے، صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ دوسری اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خصوصیت بتا دی، ایک تو کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جب کہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یُرَاءُونَ النَّاسَ یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز صرف پڑھتے ہیں، اور آتے ہیں تو صرف کھڑے ہوتے ہیں بہت ہی سستی اور بے رغبتی کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب اس بات کے 2 میننگز ہیں، ایک تو ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ان میں سے بہت کم اللہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ جو الا قلیلہ ہے نا، یہ دونوں طرح سے ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کم ہوتا ہے اور یہ لوگ بھی کم ہیں جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میننگ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ اس میں بہت ساری جہتیں ہیں، ایک ہی بات بہت طرح سے سمجھی جا سکتی ہے، اور دونوں طریقے سے یہ بات سمجھی جائے گی تو صحیح ہوگی کہ وہ ایک تو اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرتے ہیں منافقین، اور دوسرا یہ کہ ان منافقین میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز کے دوران ذکر ہے نا، اللہ کا ذکر، نام ذکر ہے، تو نماز کے ساتھ یہ بات آ گئی۔ پھر ہے چوتھے نمبر پہ مذبذبین بین ذالک، مذبذبین بین ذالک، مذبذب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ بہت ہی مطلب شور نہیں ہے، متذبذب ہے یعنی کہ بہت زیادہ ڈاؤٹ میں ہے، بین ذالک اس کے بارے میں، یعنی کہ اس دین کے بارے میں بہت مذبذب ہے، مذبذبین ہیں وہ متذبذب، بین ذالک اس کے معاملے میں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ 2 ورڈز ہیں، ایک ہی جیسے ہیں دونوں، لا الہ نہ ہی وہ اس طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، ہؤلاء دونوں ہی ہیں، لیکن میننگ ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے، نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، نہ اس طرف جھکتے ہیں، یعنی کہ یہ وہی اسپیشل جو منافقین کی ایک بات شروع میں آئی نا کہ جو مسلمان جیت رہے ہوتے ہیں تو ان کی طرف ہو جاتے ہیں، کافرین جیت رہے ہوتے ہیں تو ان کی طرف ہو جاتے ہیں، تو ان کو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، تو وہ مذبذب ہے نا، تو مذبذبین بین ذالک اس دین کے بارے میں یا اس اسلام کے بارے میں وہ بہت زیادہ ڈاؤٹ میں ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اس کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے، 3 دفعہ مدود آ رہے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تو ایک لمبا سانس کھینچ کے آپ کو یہ آیت پڑھنی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ 4 کاؤنٹس بہت دفعہ آ رہے ہیں، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو جسے اللہ گمراہ کر دے، من یضلل اللہ، یضلل تھا تو لیکن آگے اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا تو التقاء ساکنین کے لیے زیر دے کے آگے جوڑا جا رہا ہے کہ جو کوئی جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو ہرگز نہیں وہ پائے گا، لن جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، پائے گا وہ ہرگز نہیں پائے گا، لہو اپنے لیے، سبیلا کوئی بھی راستہ، تو وہ اپنے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پائے گا، کون؟ جسے اللہ گمراہ کر دے۔
ٹھیک ہے، تو یہ جب شرط اور جواب شرط کی ایک سچویشن بن رہی ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو وہ اپنے لیے کوئی بھی سبیل، کوئی بھی راستہ نہیں پائے گا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم نے انشاءاللہ ان آیتوں میں ذہن میں رکھنی ہیں۔ منافقین کا ذکر ذہن میں رہے کہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، منافقین کے ساتھ کا کیا رویہ تھا۔ کسی بھی جنگ اور کسی بھی مارکے میں فتح کو دیکھ کے وہ اپنی ہمدردیاں ان کی طرف ہو جاتی تھی جو جیت رہا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، 2 دفعہ سبیلا آیا ہے کہ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی سبیل نہیں ہے کافروں کے لیے۔ ہرگز کافر جو ہے وہ مومنوں پر غالب نہیں آئیں گے، اللہ نہیں کرے گا غالب۔ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اللہ ہرگز غالب نہیں کرے گا، نہیں بنائے گا کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ، یعنی کہ کافروں کے کوئی راستہ نہیں بنے گا نا، لن یجعل اللہ۔ تو اس کے بعد ہے پھر منافقین کی 4 خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اور سستی کرتے ہیں نماز کے لیے، اسپیشلی اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اور اس دین کے بارے میں متذبذب ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں وہ بہت زیادہ متذبذب ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔